पबजी खेलते हुए बच्चा ऐसा पबजी में इन्वॉल्व हुआ कि उसने अपनी वालदा, दो बहनों और एक भाई उनको गन शॉट किया। पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस की कई तफ्तीशी टीमें बच्चा हर एक को दिखा रहा है, डिटेल बता रहा है। अब जब बच्चा ये ब्रीफ कर रहा है तो कॉन्फिडेंटली कर रहा है। जब उसे गिरफ्तार किया गया उसने कहा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब उसको 100 साल सजा हो गई है। उसने इकरार जुर्म कर लिया पुलिस के रूबरू, लेकिन जैसे ही वो अदालत में पेश हुआ उसने कहा मेरी मामा को, मेरी बहनों को, मेरे भाई को तो मेरे मामू ने मरवाया है। वीडियो गेम से छुटकारा कैसे पाया जाए? खराबी, बर्बादी की उस नहज पे हैं, उस स्टेज पे हैं जहां से वापसी फौरी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी खामोश हैं, वालिदैन भी खामोश हैं, सोसाइटी भी खामोश है। पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स बच्चों को मुतासिर कर रही हैं और जराइम की जानिब गामजन भी। मुद्दई ही कातिल कैसे बना, इस केस में कब क्या हुआ और 100 साल सजा दिलवाने के लिए अदालत में क्या क्या सबूत पेश किए गए, तफसील से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, सबसे पहली स्टोरी ये है कि पबजी खेलते हुए बच्चा ऐसा पबजी में इन्वॉल्व हुआ कि उसके बाद उसने अपनी वालदा, दो बहनों और एक भाई उनको गन शॉट किया, मतलब उनको कत्ल किया, गोलियां मार दी, भून डाला उन्हें। और वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में था जब उसे गिरफ्तार किया गया उसने कहा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब उसको 100 साल सजा हो गई है। पीछे क्या वाकया है, इसके क्या हकायक हैं, प्रोसिक्यूशन कैसे चली, और 14 साल का बच्चा, इस पे तो एक एक्ट भी लागू होता है, क्या तफसील है इसकी? ये लाहौर के एक नवाही बस्ती में ना, काना की नवाही बस्ती है, गज्जू मत्ता जी। ये गज्जू मत्ता का वाकया है। ये 2022 यानी आज से 3 साल कबल समझ लें। पुलिस को 15 पे इतला आती है, एक बच्चा बोलता है कि जी मेरे सारे घर वालों को कत्ल कर दिया गया है। 15 पे इतला के बाद वो लोकल पुलिस को कहते हैं, काना पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचती है तो एक बच्चा गेट से साथ ही बिल्कुल खड़ा है, 13-14 साल उसकी उम्र है। वो कहते हैं बेटे क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरी मामा को भी मार दिया, मेरे सारा घर मार दिया। उन्होंने कहा किसने मारा? उन्होंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा हुआ क्या? वो जाते हैं एक कमरे में, एक नौजवान की लाश है, उसके गोली लगी है एक, और ईज़ा रसानी भी है, तशद्दुद के निशानात। कहा ठीक है। उसने कहा वो देखे मेरी मामा और मेरी बहनें वहाँ पड़ी हैं। वो दूसरे कमरे में जाते हैं, 2 बहनें पड़ी हैं। एक तीसरी जगह पे बरामदे में जाते हैं, माँ की लाश पड़ी है। पूरा घर यानी वालदा, 2 बहनें और एक भाई, 4 लोग। वो कहते किसने मारा? कहते पता नहीं। तुम्हें कैसे पता लगा? उस बच्चे से पूछते हैं। वो कहता है बच्चा कि जनाब मैं 4-5 घर आगे एक और घर है, वहाँ सो रहा था, रात में वहाँ था। मुझे किसी ने कहा था, मामू ने, चाचा ने, किसी का नाम लिया कि आप वहाँ आ जाओ। मैं वहाँ रहा तो हमारे हमसाए में जो खातून थी उसने उस घर में आके नॉक किया, और जहाँ मैं ठहरा था मेरे मेज़बान जो थे उनसे ये कहा कि इस बच्चा का है। उसने कहा अंदर सो रहा है। उन्होंने कहा जी बच्चे से कहो कि तेरे घर का दरवाज़ा खुला है और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो कहते हैं मैं और घर वाले दूसरे भागे आए हैं, दरवाज़ा खुला है तो यहाँ खून नहीं खून है। मैंने कहा ओके। पुलिस वाले जो है ना इधर उधर देखते हैं, कोई यानी शायद नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई छुरी नहीं, कोई गन नहीं, कुछ नहीं। वो फौरी तौर पे सबसे पहले वायरलेस करते हैं कंट्रोल को, पुलिस कंट्रोल को, कि ये वाक़या हो गया है। वो फोरेंसिक वालों को इत्तला करते हैं, फोरेंसिक की टीम आती है। अब पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस की कई तफ्तीशी टीमें, आप समझ लें CI है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी होगी। आप समझ लें कि जो ये CTD है, उस वक्त CCD नहीं थी, CTD वाले वो थे। फिर आप ये समझें कि जो OCU है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, वो भी सारे। बहुत बड़ा वाकया था। बड़ा वाकया था कि घर के सारे अहले खाना जितने हैं सबको कत्ल कर दिया गया। अब वो वहाँ से बच्चा हर एक को दिखा रहा है, डिटेल बता रहा है कि ये मामा का कमरा था, यहाँ बाबा होते थे, यहाँ फलां था, भाई यहाँ बैठता था। अब जब बच्चा ये ब्रीफ कर रहा है तो कॉन्फिडेंटली कर रहा है, वो कुछ नहीं कहता। इस दौरान पुलिस घर की तलाशी लेती है, तो उस तलाशी के दौरान मुख्तलिफ ड्रावर्स खोलती है, सूटकेस खोलती है, ब्रीफ केस जो हैं वो खोलती है, अलमारियाँ देखती है, जितने बिस्तर के नीचे सारी जो है ना खोज लगाती है। तो उस दौरान उसे एक पिस्टल मिल जाता है। सबसे पहला मामला है पिस्टल मिलना। फिर पिस्टल मिलता है तो बरामदे में जो सीढ़ियाँ ऊपर को चढ़ रही थी वहाँ कुछ खोल भी मिलते हैं गोलियों के, यानी आला कत्ल भी बरामद हो गया
اور ایمٹیز گولیوں کی وہ بھی مل جاتی ہیں. اور وہ میچ کرنے کی دیر تھی کہ پتہ چل جاتا کہ اسی سے فائر ہوا ہے. وہ فورینزک ایکسپرٹس جو ہیں وہ سارے گھر کا حالات کا جائزہ لے کے فلمیں بناتے ہیں, ڈاکومنٹری تیار کرتے ہیں, ایویڈنسز کلیکٹ کرتے ہیں, خون آلود کپڑے اٹھاتے ہیں, دھبے خون کے جو زمین پہ ہیں ان کا نمونے لیتے ہیں, دروازوں پہ جو ہاتھ لگے تھے وہ لیتے ہیں, فنگر پرنٹس, یہ سارے اکٹھے کر لیتے ہیں. ایک بچہ جس کا نام تھا علی زین, جس نے کال کی تھی جس نے کال کی تھی, علی زین, اس کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج کرتے ہیں 302 کا. مقدمے کا مدعی کون ہے؟ وہی علی زین, بالکل. جس اب نے تک فون کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا, یہ علی زین واقعہ نے قتل نہیں, واقعہ ہی کچھ نہیں پتا, واقعہ نہیں پتا. بالکل صحیح. ایک ایف آئی آر علی زین کی مدعیت میں تیار ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد, یہ 2 بہنوں, ایک ان کی ماں اور ایک بھائی, ان کو قتل کر گئے. یہ اور مجھے یہ کہتا یہ ہے, یہ بچہ جس بیان لیا نا اس کا, ظاہر 9 عمر تھا بچہ, 12-13 سال, اس کی 14 سال عمر تھی. انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو ہے نا کچھ نہیں پتا کون مار گیا, مجھے تو اطلاع آئی, جس طرح پہلے بتا رہا تھا وہ, میں سویا ہوا تھا, مجھے اطلاع آئی, میں نے آ کے دیکھا سب مرے پڑے تھے. یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. میں نے وہ سارے واقعات میڈیا پہ دیکھے تھے, تفصیلات حاصل کی تھی اس وقت 2022 میں. اس کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ پولیس کے پاس کوئی عینی شاہد نہیں. سب سے پہلی بات, بالکل ایسے کوئی عینی شاہد نہیں. کچھ ایویڈنسز ہیں جو فورینزک سے متعلق ہیں, اس میں بھی خون کے نمونے, سارا کچھ. وہ پھر پولیس والے جو تفتیشی تھے, ان میں ایک ڈی ایس پی صاحب تھے. ان ڈی ایس پی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کہا کہ بچہ بڑا کانفیڈنٹلی بات کر رہا ہے, اس سے پتہ کیا جائے, معلومات نارمل تھا, بالکل نارمل تھا. اس سے کہا بیٹے تو موبائل استعمال کرتا؟ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ بھی اسی گھر میں جہاں میں رہتا. ان کا وہ لے آؤ, پولیس وہ ریکور کر لیتی. وہ اسے کہتی ہے موبائل میں بیٹے کون سے تیرے دوستوں کے نمبر ہیں, وہ نمبر چیک کرتے. اس نے کہا بیٹے وہ گیم کھیلتا ہے؟ اس نے کہا جی کئی گیم, کون سے؟ ان کا ویڈیو گیمس. انہیں کسی ویڈیو گیم میں نام بتاؤ, 3-4 نام بتایا. ان میں ایک نام تھا پب جی. وہ جتنی گیم اس نے بتائیں پولیس کو بطور مدعی, ملزم سے تفتیش نہیں ہو رہی, بطور مدعی اس کا بیان لے رہے ہیں. اس طرح کے جو اندھے واقعات ہوتے ہیں, بلائنڈ مرڈرز, بلائنڈ ایونٹس, بلائنڈ سپاٹس, ان میں سب سے پہلے تفتیش کا آغاز مدعی سے ہی کیا جاتا ہے. یہ پولیس کی وہ سائنس ہے جو گویڑیے تھانہ دار ہوتے تھے نا, گویڑیے. بزمی صاحب اس دور میں جب فورینزک ایکسپرٹس نہیں تھے, سائیکیٹسٹ نہیں تھے, اس وقت کھوجی لگاتے تھے, کھرے تلاش کیے جاتے تھے. بالکل اس دور میں بھی پولیس جو ہے وہ مدعی سے تفتیش کا آغاز کرتی تھی. کہ اندھا واقعہ ہے, اندھی واردات جو ہے اس طرح ہی انہوں نے آغاز کیا. تو ڈی ایس پی کو اور انسپیکٹر ایک تھا سی آئی اے کے, انہیں شک ہوا کہ بچہ جو ہے وہ کوئی فرار کے راستے ڈھونڈ رہا ہے. اس میں اس نے ایک بیان یہ بھی دیا تھا کہ سفید گاڑی میں آئے 4 لوگ نکلے, انہوں نے CCTV چیک کی پولیس نے, تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. مطلب وہ تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہا تھا, توجہ ہٹانا چاہ رہا تھا. یہ وہی قصہ, وہی واقعہ ہے جس طرح اقرا میڈیکل کمپلیکس, اس کے مالک تھے ڈاکٹر شاہد صدیق, ان کا بیٹا تھا قیوم شاہد. اس نے باپ کو قتل کروا کے نماز جنازہ پڑھائی تھی ان کی. اس کے بعد اپنے والد کے قل کے ختم کے لیے میسیجز بھی خود کیے تھے, اور ایک میسیج ڈیلیٹ کر کے وہ پھنس گیا تھا. ایک میسیج ڈیلیٹ کیا اور کہا جی کہ قل مؤخر کر دیے گئے ہیں, نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اچھا, اس وجہ سے وہ پھنس گیا, پتہ چل گیا. جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کا ملزم اقرار کرے یا انکار, وہ کوئی نہ کوئی کلو ایسا چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ پھنستا ہے. اس نے یہ گاڑی والا جھوٹ بولا, 4 ملزمان والا. CCTV فوٹیجز جو ہے نا, اس گھر میں کسی شخص کی آمد کی اطلاع نہیں دیتی, صرف اس بچے زین کے علاوہ. علی زین ہی صرف آیا اور گیا, اور وہ قتل کر کے آپ اندازہ لگائیں, اپنی ماں کو, 2 بہنوں کو, ایک بھائی کو, پورے گھرانے کو قتل کر کے بڑی سکون کی نیند سویا. اب جب پولیس نے اس پہ کڑی نگرانی کی, اس کی نقل و حرکت, سب سے پہلی بات جو ہے کہ اس کی نقل و حرکت پہ پولیس غور کر رہی تھی کہ جی کیا کرتا ہے, کہاں جاتا ہے. وہ پتہ لگا کہ وہ کچھ آنکھیں چراتا ہے گفتگو کرتے ہوئے, اور کبھی ایک دم ہل جاتا ہے, اور شاکنگ نہیں ہوتا بندہ, شاکنگ وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اس پہ نظر رکھی تو ایک دن پولیس نے اس کو بٹھا لیا. پہلے بلاتے تھے, بھیج دیتے تھے, ماموں کے پاس رہنے لگ گیا تھا وہ. اسے بلایا جس طرح روٹین میں آ رہا ہے, مدعی ہے, اسے بلایا کہ بیٹے تمہارے
ماں بہنوں بھائی کے قتل کا سراغ مل گیا ہے، مبارک ہو تمہیں. اس نے کہا میں آ رہا ہوں. وہ چلا گیا، اس کو بٹھا لیا. بٹھا کے رات کو اس سے طریقہ وہ نکالا، وہ پوچھا جو فورینزک ایکسپرٹس نے بتایا تھا کہ یہاں فلاز ہیں. بچہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں بریک ہو گیا. اور سب سے پہلی بات اس نے کہی کہ وہ جو پسٹل ہے، اس نے کہا وہ تو پولیس والے کہتے ہیں وہ پسٹل جو ہے وہ تو فورینزک ایکسپرٹ کے پاس ہم نے بھیج دیا فورینزک کے لیے، گولیوں کی مطابقت، جو مطابقت ہوتی ہے نا گرووز کی، وہ گرووز کی مطابقت بھی چیک کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کہ وہ لا کے تجھے دکھائیں تو تجھے چلانا آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے چلانا آتا ہے. اس نے کہا تم نے کیسے سیکھا؟ کہتا ہے یہ ویڈیو گیمز کے ذریعے. پب جی کے ذریعے. اس نے کہا ویڈیو گیمز کے ذریعے تو نے چلانا سیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا لیا کہاں سے؟ اس نے کہا گھر میں پاپا کا، ماموں کا، کسی کا نام. اس نے کہا جی کسی گھر میں تھا. اس نے کہا اوکے. اب آہستہ آہستہ وہ کھلتا رہا. جب اسے کہا کہ تیرے ہاتھوں پہ خون نہیں ہے، تیرے کپڑوں پہ خون نہیں ہے، اس نے کہا کپڑے میں نے بدل لیے اور ماں بہنوں اور بھائی کو مارنے سے پہلے میں نے دستانے پہنے تھے تاکہ فنگر پرنٹس نہ آئے. نے کہا تو یہ تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا پب جی نے. اس نے کہا پب جی میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پب جی میں اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. اب جب اس نے پب جی کی مثال دی تو 2-3 پولیس والے تو بالکل نابلد تھے اس سے، ان کو نہیں پتا پب جی کیا بلا ہے. جو لوگ جانتے تھے پب جی، انہوں نے کہا جی کہ اس میں دنیا کے ایک آخری کونے سے لے کے ایک کونے تک سارے شامل ہو کے کھیل سکتے ہیں. یہ گروپ گیم ہے، اور گروپ گیم اس حد تک پرتشدد اور متشدد ہے کہ اس میں بچوں کا ہائپر ہونا، خاص کر ٹین ایجرز جو ہیں، اسی 12, 14, 15 سال کے بچے، ان کا ہائپر ہونا ایک نیچرل فنامنا ہے. اس بات سے انہوں نے تفتیش شروع کی. تفتیش شروع ہوئی، اس نے اقرار جرم کر لیا. اچھا اب آپ اور دیکھیں، یہ ہمارے قانون دانوں کا معاملہ ہے اور ان کے لیے لمحہ فکری ہے. اب بچہ تو ساری باتیں نہیں جانتا تھا تفتیش کے لوپ ہولز. اس نے پولیس کے روبرو تشدد کے خوف سے، پھر کچھ خدا کی طرف سے بھی میرے خیال معاملات ہوتے ہیں، جرم کتنی عرصہ چھپے گا، اس نے اقرار جرم کر لیا پولیس کے روبرو. لیکن جیسے ہی وہ عدالت میں پیش ہوا، پہلے اس نے انکار جرم کیا. علی ذہن یہ کہتا ہے کہ میں نے تو مارا ہی نہیں ان کو. اس کو کس نے بتایا کہ پولیس کے سامنے بیان دینے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گائیڈ کر رہا تھا اسے جس قانون دان کی سرپرستی تھی، جو قانون دان اس کو گائیڈ لائن دے رہا تھا، اس نے یہ لامحالہ کہا ہوگا کہ پولیس کے روبرو جو اقرار جرم ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. 164 کا اسٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ ہونا عدالت میں. تو عدالت میں تم جا کے اکثر ملزم یہ کرتے ہیں کہ جب پولیس کے روبرو تشدد کے خوف سے جلدی ریمانڈ مکمل ہو، عدالت سے جیل جائیں ہم، وہ حکم ملے عدالت سے، تو عدالت کے بعد حکم کے بعد پیش کرنا دوبارہ، تو وہاں انکار جرم کر دیں گے. اس نے اعتراف کو انکار میں تبدیل کر دیا. پہلے بیان میں اس نے یہ کہا کہ میں نے تو جرم ہی نہیں کیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری ماما کو، میری بہنوں کو، میرے بھائی کو تو میرے ماموں نے مروایا ہے. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا میری ماما کے نام پہ جائیداد بہت تھی تو میرا ماموں اس پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، میں تو خود اگریوڈ ہوں، میں تو متاثر ہوں کہ میرا پورا خاندان قتل کر دیا گیا، تو یہ میرے اس کا قتل سے کیا تعلق ہے؟ اور اب میرا ماموں مجھے پھنسانا چاہتا ہے اور مجھے پھنسانے کے لیے یہ ساری کہانی گھڑی ہے، یہ ساری کی ساری کہانی اور فیک ہے. یہ اس کا عدالت میں بیان تھا، عدالت کے روبرو، پولیس کے روبرو اقرار جرم تھا. اب یہ انکار جرم، یہاں صحت جرم سے انکار کر دیا اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا. اور صحت جرم سے انکار کے بعد اگلے ہی پیشی پہ اس نے ایک درخواست جمع کروائی. بڑی زبردست کہانی ہے اس کی. علی ذہن نے ایک درخواست دی عدالت میں کہ میں نوعمر ہوں، 18 سال سے کم عمر بچے کے ساتھ اس طرح کا ٹرائل نہیں ہو سکتا جیولائن ایکٹ کے تحت. اس نے کہا جی کہ یہ جو قانون کے تحت میں نوعمر ہوں، مجھ پہ قتل کا الزام اس طرح ٹرائل نہیں ہو سکتا جس طرح عام ملزم پہ ہوتا ہے. عدالت نے ایک بورڈ مقرر کر دیا، میڈیکل بورڈ، جس نے اس کی عمر کا تعین کرنا تھا. پہلے تو نادرا سے وہ اس کا نکالا، ایف آر سی جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ ڈیٹیل نکالی. اس پہ اس کی عمر واقعی 14 سال سے کم تھی اس وقت. 2022 کی بتا رہا ہوں، یہ 14 سال سے کم عمر تھا. انہوں نے کہا جو کہ جیولائن ٹرائل ہوگا. سرکاری وکیل نے یہ موقف لیا کہ جو سیکشن 6 ہے اس کے تحت
اگر کوئی شخص نوعمر ہے, 18 سال سے کم عمر کا ہے, اور اس کا ایکٹ سنگین ہے, شدید ہے, قتل, اغوا, ڈکیتی, مطلب heinous بد اخلاقی, ہینس کرائم کے زمرے میں آتا ہے, اس کا ٹرائل عام شہری جیسا ہوگا, ٹھیک ہے, جوان جیسا, جس کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے, جسے جوان کہتے ہیں. جی. اس پہ انہوں نے جب بورڈ نے یہ تعین کر دیا کہ اس کی عمر تو کم ہے, لیکن عدالت میں جب سرکاری وکیل نے یہ موقف لیا کہ وہ دیکھیں جو جرم ہے وہ تو اینٹی اسٹیٹ ہے, قتل ہے نا پورے خاندان کا. اس نے کہا جی اس نے اپنی سگی ماں کو مارا, بہن کو, 2 بہنوں کو مارا, ایک بھائی کو مارا. اچھا, ایک بہن کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی, اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, کہ ایک بہن اس کی رضائی بہن تھی, سوتیلی نہیں, رضائی. ماں نے پالا تھا, دودھ پلایا تھا اپنا, لیکن کسی سے لے کے اس بچی کو لے پالا, آپ اڈاپٹڈ سمجھ لیں. اٹ واز اڈاپٹڈ ڈاٹر بائی ہز مدر, علی زین کی ماں کی. جی. یہ سوتیلی بہن سمجھ لیں, رضائی بہن سمجھ لیں. وہ چوتھی تھی. اس نے کہا جی میں نے یہ جو تم نے اپنا پورا خاندان مارا ہے یہ سنگین دفعات کے زمرے میں آتا ہے, اور ان میں آپ جیولائن کا وہ سٹانس نہیں لے سکتے, اور اس رعایت کے مستحق نہیں ہو. یہ جملہ ایگزیکٹ ڈیکوڈ کر رہا ہوں میں عدالت کا, یہ اس رعایت کا مستحق نہیں. تو اس کا ٹرائل شروع ہوا. ان کے پاس فرینزک کی ساری رپورٹس تھیں, کیمیکل اجزیاء جو ہے ان کی رپورٹس تھیں, کیمیکل ایگزامینر رپورٹس. پھر سب سے بڑا بیلسٹک ایکسپرٹ کی رپورٹ, جس میں گولی کے گرووز اور پسٹل کے وہ مطابقت دی گئی تھی. یہ سارے واقعات, سب سے بڑا ایویڈنس عدالت میں پیش ہوا پولیس کی جانب سے, تفتیش کی جانب سے, استغاثے کی جانب سے. اور فٹ پرنٹس بھی اس کے علاوہ کسی کے نہیں وہ ملے. بھی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ ڈی این اے ٹیسٹ سارے کے سارے میچ کر گئے علی زین کے ساتھ. جو دستانے تھے ان کے اندر والا حصہ جو ہے اس کو الٹا کے اس کا فرینزک کروایا گیا. یہ پی ایف ایل نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. بڑے کراچی کا جو مقدمہ تھا یاد ہے آپ کو, مصطفیٰ عامر کا قتل, اس کی رپورٹ بھی یہاں سے گئی ہے. خیبر پختونخوا کے کئی واقعات میں رپورٹس یہاں آئی ہیں. فورنزک لیب ایک نعمت ہے. عالمگیر سطح کی جو تقابلی جائزہ لیا نا لوگوں نے, 8ویں نمبر پہ پی ایف ایل آتی ہے دنیا کے. پنجاب کی یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ کامیابی ہے پنجاب حکومت کی. اس فرینزک لیب نے یہ ثابت کر دیا ڈی این اے میں کہ دستانے جب کھول کے الٹ کے اندر کے حصے سے دیکھے گئے تو اس کے ہاتھوں کے ان یہ جو پورٹس ہوتی ہیں نا نشانات, ان سے میچ کر گئے. یہ ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا. اسی طرح بیلسٹک ایکسپرٹ کی رپورٹ آ گئی. اسی طرح خون میچ کر گیا. اسی طرح یہ پسٹل کا وہ اسٹرائکر جو ہے وہ میچ کر گیا کہ اس نے چلایا تھا. اب آپ صرف یہ اندازہ لگائیں جو سوال میرے ذہن نے بطور تفتیشی نقطہ نگاہ یہ کیا کہ اس بچے نے اپنے سارے گھر والے مار دیے. یہ گھبرایا نہیں, پسٹل ہاتھ سے نہیں گرا, جہاں فائر مارتا رہا وہ مارتا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے مزاحمت نہیں کی. بعد میں رویا نہیں, مزاحمت نہیں کی. وہ جو سارے لوگ اس سے تگڑے ہی تھے, تو بہت چھوٹا تھا, ینگسٹ ون گھر میں سب سے چھوٹا تھا, انہوں نے مزاحمت نہیں کی. تو پتہ یہ لگا کہ اس نے وہ ہوشیاری کی کہ سب کو گھر میں جو کھانا پکا تھا سالن میں اس نے نشہ آور چیز ملا کے پہلے ان کو بے ہوش کیا, پھر ان کے گولیاں ماری. اب تفتیشی سے میں نے پوچھا کہ یہ اس نے ایسا کیوں کیا, تو وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ بتایا ہمیں دوران تفتیش کہ یہ سارا کچھ میں نے پب جی میں دیکھا تھا کہ کس طرح مارتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیسے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں, اور خون بہنا جو ہے نا وہ رنگ اس کا اتنا اچھا لگتا تھا خون بہتے کا. تو میں نے کہا اس کا پریکٹیکلی کر کے دیکھوں کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کوئی ریونج تھا, تجھے انتقام لیا؟ نہیں. نے کہا لالچ تھا, مفاد تھا؟ نے کہا نہیں. نے کہا پھر کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے کہا پب جی میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ایک ہوائی گیم چل رہی ہو, کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے جو یہ کرتے ہیں؟ تو میں نے یہ کر کے دکھایا. میرے ذہن پہ پب جی کا وہ بھوت سوار تھا جو یہ متقاضی تھا اس بات کا کہ سارے گھر والوں کو مار کے ان کا بہتا خون دیکھ کے وہ رنگینی خون جو ہے نا اس سے اپنے دماغ کو تسکین دوں. یعنی خون بہتا دیکھ کے اس کو اچھا لگتا تھا. اس کو اچھا, پب جی نے ایک عادت اس کی ڈیولپ کر دی.
وہ ڈیولپ ہو گیا عادت. پب جی میں یہی ہوتا ہے کہ مارنا ہے بس آپ نے نشانے پہ اور خون بہے گا تو اچھا لگے گا. اب پولیس نے اس کو سائنٹیفکلی پروو کر دیا. دیکھیں کوئی انیشا تو تھا ہی نہیں. بالکل ایسے. اور مدعی کون تھا؟ وہی جو ملزم بنا, جو بعد میں مجرم بن گیا. وہ اب وہی علی زین جو 14 سال کا تھا, 16 سال 13-14 کا تھا, اب 15-16 کا ہوگا. اب جب اس کو 16 سال 17 سال کی عمر میں عدالت نے اس کو پیش کیا, فورینزک کی ساری رپورٹیں ساتھ لگائیں, وہ کولیبریٹ کر گئیں, سارے جتنے میچ کر گئے, ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ. اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ گو کہ اس کا عینی شاہد کوئی نہیں ہے, لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ پروو کرتا ہے کہ علی زین نے جرم کیا, اس کے علاوہ وہاں آیا کوئی نہیں. اس نے خود ہی بہت چالاکی ہوشیاری سے پولیس کو اطلاع کی, مدعی بن گیا, اور مدعی بننے کے بعد اس نے مختلف اینگلز لیے, ڈی ٹریک کیا, عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. لیکن فورینزک کی ساری رپورٹس نے یہ ثابت کیا کہ علی زین ہی مجرم ہے, قاتل ہے, اور اس کو عمر قید 25 سال, 3 سال کاٹ چکا ہے, 4 بار عمر قید, 4 قتل ہے نا, تو 100 سال قید سزا سنائی ہے. پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا مقدمہ ہے, اسپیڈی ٹرائل 100 سال کی اعتبار سے, جس میں اس 9 عمر بچے کو 100 سال سزا دی گئی ہے. 9 عمر بچے کو. اس سے پہلے کوئی اس طرح مثال موجود نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ قتل عمد کی جو شرائط ہے نا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. مطلب قتل عمد کے لیے موٹیو ضروری ہے نا, کہ کس وجہ نات کیا ہے, کس بنا پہ مارا گیا. قانون یہ سوال کرتا ہے, سب سے پہلے موٹیو دیکھا جاتا ہے. اس کا موٹیو کوئی نہیں. اس کا موٹیو کیا بنا بتائیں؟ وہ تسکین, اپنی ذہنی تسکین کے لیے. اس کا موٹیو بنا وہ پب جی گیم. یہ جو وجوہات ہیں نا اس کی, وہ بھی ڈسکس کرنی چاہیے ہمیں, کہ یہ گیم جو ہیں, یہ ویڈیو گیم جو ہیں, ان کا پس منظر کیا ہے اور کیا ہوا. لیکن 2 مثالیں پہلے سنیں. ایک بہت بڑے لاہور کے دونوں واقعات جو مجھے میرے ایک دوست نامور قانون دان اور جو آج کل سائبر کرائم کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, زین قریشی صاحب, انہوں نے یہ 2 واقعات بتائے تھے. ان کے ہمسائے میں یہ پیش آئے دونوں واقعات, اور وہ آئی وٹنس ان کے پاس اکاؤنٹ. اب لکیلی ان کا نام بھی زین ہے, یہ بچہ بھی زین ہے, یہ بھی اب قدر مشترک دیکھ لیں. کوئنسیڈنس. زین قریشی صاحب یہ کہتے ہیں, ان کو سامنے 2 واقعات پیش آئے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لاہور کے معروف صنعت کار ہیں, میں دانستہ ان کا نام نہیں لے رہا, ان کا جو بیٹا تھا نا صنعت کار صاحب کا, وہ ویڈیو گیمز کا بڑا شوقین تھا, بہت شوقین تھا, ساری ویڈیو گیمز دیکھتا تھا. یہ 8-10 سال پرانا واقعہ ہے. اس وقت ویڈیو گیم اتنی ڈیولپ نہیں تھی, پب جی نہیں آئی تھی, لیکن ویڈیو گیم وہ دیکھتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی تھی گیمز اس دور میں, والدین خود بھی لگا کے دیتے تھے اکثر, بچہ بیزی رہتا تھا. اب وہ ایک لیول ایسا آیا گیم میں کہ وہ پھنس گیا اس لیول پہ. آ کے لیول ہوتا ہے نا, لیول 6 لیول 7 2 3 4, کسی لیول پہ پھنس گیا وہ آ کے. یہ لیول بڑی اہم چیز ہے, اور لیول پہ پھنس جانے سے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں. ایک لیول پہ پھنس گیا, اس کے والدین نے, اس کو اچانک اٹیک ہوا, اس کے والدین نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کے بڑا علاج کرایا. وہ بچہ جان کی بازی ہار گیا, چل بسا. اچھا. زین قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو بالکل ہیلدی, بڑا ٹھیک تھا, وہ اس جو ویڈیو گیم تھی اس میں اس قدر 8-10 سال پرانی بات, زیادہ پرانی نہیں, 2015-16 کی. وہ کہتا ہے جی کہ وہ جب اس لیول پہ پھنسا اور وہ بہکی باتیں کرنے لگا, عجیب صورتحال ہو گئی, ٹینشن تھا, ڈپریشن تھا, جو مسائل ہو سکتے تھے اس بچے کے. بالکل ینگ بچہ, میٹرک کا. وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ڈپریشن میں اتنا گیا کہ ایک دن چل بسا. ڈاکٹروں نے کہا جی کہ اس کی وجہ کیا بنی, کہ یہ ویڈیو گیمز کھیلتا تھا, اس کے ذہن پہ سٹرائک کیا, اور اس سٹرائک کے بعد جو ہے نا وہ سنبھل نہیں پایا, اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا, اور وہ لیول جہاں وہ پھنسا تھا وہ اس کے ذہن میں پھنس گیا, وہاں سے وہ باہر نہیں نکلا, ٹینشن میں آ گیا, ٹینشن میں آ گیا, وہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. یہ 8-10 سال پہلے. اس کے بعد دوسرا واقعہ وہ بتاتے ہیں 4-5 سال پرانا, زیادہ پرانا نہیں. ایک معروف بینکر, بہت بڑے افسر بینکر, جو 3 ملکوں کی شہریت ان کے پاس تھی, پوری فیملی فورن نیشنل. ان کے اسی طرح ٹین ایجر بچے کو جو ہے نا اس نے گیم, یہ پب جی وغیرہ یہ کھیلنی شروع کی, تو یہ روٹین میں کھیلتا تھا,
اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کو بچے کو مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے. مرگی کے دورے پڑے. وہ لاہور میں انہوں نے بڑے امیر لوگ تھے, فورن نیشنل تھے. انہوں نے کوئی بڑا ڈاکٹر, کوئی سائیکیٹسٹ, کوئی نہیں چھوڑا, ہر شخص کو چیک کرایا. وہ دوائی دیں, مرگی کے دورے ختم ہو جائیں, پھر کچھ عرصے بعد پڑنے شروع ہو جائیں, پھر دوائی دیں مرگی. وہ مرگی بڑھتی گئی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو باہر لے چلیں. وہ یورپ لے گئے. یورپ جا کے اس کو علاج کرایا. جب علاج ہوا تو ڈاکٹرز نے, جو ہمارے ہاں تو نہیں پتہ لگا, انہوں نے اس کے والدین کو یہ بتایا کہ اس بچے کی ہسٹری بتائیں ہمیں کیا ہے. انہوں نے ہسٹری بتائی. انہوں نے ہسٹری پوچھنے کے بعد اس کی پوری ویریفیکیشن کی, ڈائگنوسٹکس نکالے, ٹیسٹ لیے اس کے. اس ٹیسٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ویڈیو گیمز کھیلتا ہے. ویڈیو گیمز جو ہیں وہ کسی لیول پہ اس کے ذہن میں, وہی جو پھنس گیا جیسا پہلے بچہ, بینکر کا بچہ بھی, انہوں نے کہا جی یہ جو ہے یہ اس کے ذہن میں وہ پھنس گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ مرگی کا شکار ہو گیا, ایپیلیپس. یہ مرگی کا شکار ہو گیا. اور یہ مرگی کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈپریشن ہے اس کا جو نفسیاتی پہلو جو ہے وہ ان گیمز کی وجہ سے, ویڈیو گیمز کی وجہ سے. لیکن اس کو ڈاکٹروں نے بچا لیا اور وہ ذہنی طور, اب تو ماشاء اللہ وہ جوان ہے, اب وہ ذہنی طور پہ فٹ ہو کے پاکستان واپس آئے. اچھا, یعنی بچوں کے ذہنوں پہ اثر کرتی ہے ویڈیو گیم. اچھا, ایک اور واقعہ تھا لاہور میں, آپ کو یاد ہوگا کہ چیلنج پورا کرنا تھا, دوست آپس میں ویڈیوز کھیل رہے تھے اور چیلنج یہ تھا کہ گاڑی میں کتنی دیر رہنا ہے شیشے بند کر کے, اور وہ شیشے بند کر دیے گئے. گاڑی کے اندر بچہ تھا اور وہ بچے کے اندر ہی ڈیتھ ہو گئی اور باہر دوست انتظار کرتے رہے. اس قسم کا بھی واقعہ آیا تھا, یہ بھی چیلنج ہی پورا کرنا تھا. یہ جو ہے نا یہ سارے کے ساری ویڈیو گیمز کے ہی نشانیاں ہیں سارے. اب ذرا ویڈیو گیم آپ دیکھیں, ویڈیو گیم کیا ہے. آج سے 20 سال قبل آپ دیکھیں گھروں میں نا ویڈیو گیمز بچوں کو والدین خود لگا کے دیتے تھے. یہ 2 طرح کی تھی. ایک تو ٹی وی پہ کھیل لیتے تھے آپ, ایک CD مل جاتی تھی. ٹی وی پہ آپ نے آن کیا, اسکرین اس پہ کمپیوٹر پہ آپ کھیل لیں. ٹی وی پہ لگا لیا آپ نے, ویڈیو ساتھ کلپ کر دیا ایک ویڈیو. اچھا, بچے جو نا وہ لیونگ روم میں رہتے تھے. اب یہ آپ ہسٹری دیکھنے والی ہے, وہ لیونگ روم میں بیٹھے سارے گھر والے ہیں, تو والدین, ماں باپ, بہن, بڑے بہن بھائی بھی خاص کر, وہ آ کے دیکھتے تھے یہ بچہ کیا کھیل رہا ہے. دیکھا یہ فلاں گیم ہے, وہ بیٹے یہ بند کرو, دوسری لگا لو. پھر وہ خود ہی لگا دیتے تھے. تھا نا شروع میں وقت, بالکل تھا. مطلب بچوں کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھی جاتی تھی. لیونگ روم میں تھے. پھر بچے الگ کمرے ڈیمانڈ کرنے لگ پڑے. کمپیوٹر ترقی کر گیا, ٹیکنالوجی نہیں آ گئی. 2 سٹیپ ہو گئے. تیسرا سٹیپ کیا آیا, بچے لیونگ روم سے نکل کے اپنے بیڈ میں آ گئے. والدین نے سختی کی, کمبل لے لیا, اوپر رضائی لے لی, موبائل میں لگ گئے. موبائل آ گئے نہیں, اور ویڈیو گیم بھی موبائل میں آ گئی, ایپس آ گئی نہیں. پہلے اس کا حصول مشکل ہوتا تھا, اب تو ایپ کریں اور چلے شروع ہو جائیں. اب آپ کو میں مثال, اپنی تازہ ترین مثال اپنے گھر کی دوں. میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہوں, اچانک وہ ہاں, میں نے کہا یہ کیا, اللہ خیر کرے. میں اٹھ کے باہر کو آیا تو میرا بیٹا, بابا میں کوئی کچھ نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ بابا میں تو کھیل رہا ہوں. میں نے کہا بیٹے میں تو سمجھا کسی نے حملہ کر دیا غیر ملکی فوج نے. اتنی زور سے چیخیں آپ, یہ کیا چیخ مار. بابا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ او بابا کھیل رہے تھے. میں نے کہا کیا کھیل رہے تھے؟ او PUBG. تو میں کہا تم نے یہ چیخو پکار کیوں کی؟ او بابا جی وہ پیچھے سے نا رائفل لے کے کھڑا تھا, وہ دیوار کی اوٹ میں تھا, حملہ آ رہا تھا. میں نے کہا بچ, ادھر کو نکل جا. میں نے کہا کسے کہتے اپنے کزن میرے سارے ساتھ. میں کہا بھائی وہ کہاں ہے, تو اکیلا ہے. کہتا میں تو اکیلا ہوں بابا, وہ ٹیلی فون پہ ہیں. ہاں ہیڈ فون لگا لیتے ہیں ساتھ, ہیڈ فون ساتھ لگا. میں نے کہا بھائی تو ایسا جیسے قبرستان میں چیختا ہے بندہ, کوئی تو آواز گونجتی ہے, تو اس طرح خوفناک طریقے سے چیخا ہے, اور جیسے کسی نے تو قتل کرنے کی حملہ کیا. انہوں نے کہا نہیں بابا جی تو روٹین کا ہے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ اب وہ دیکھا جب میں نے غور سے, اتنی ایگریسو تھی وہ گیم, اور گینگ بنا کے کھیل رہے تھے, پوری گینگ بنا کے. اور وہ کہہ رہے تھے اور لیفٹ سے آ, اور چھپ جا, بندوق اوپر کو کر, فائر دھیان سے مارنا. اب کوئی اگر ایسا شخص ہو جو صرف آواز سنے ان کی, نہ دیکھے فزیکلی ان کو, تو ایسا ہی لگے گا کہ وہ پریکٹیکلی کسی پہ حملہ کر کے اس کو قتل کر رہے ہیں. بالکل ایسے. یہ ایسی گیم تھی. اب ہے کیا اس میں, یہ لوگوں کو, بچوں کو اچھی کیوں لگ رہی ہے؟ سب سے پہلی بات ہے اس کے گرافکس. جو پروڈیوسر ہے نا اس کا, اس کے گرافکس اتنے زبردست بناتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اصل سے نقل بہتر ہے.
وہ شاید اوریجنلی کلاشنکوف اتنی اچھی نہ ہو, اتنی اچھی آواز نہ نکالتی ہو, خوبصورتی میں اتنی اچھی نہ ہو جتنی اس نے گرافکس میں اچھی بنا دی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا اس کی کلر سکیم, تیسرا اس کا ایٹماسفیئر. اچھا, کلر سکیم سے مجھے یاد آیا سر, ایک بڑے معروف کارٹون ہے اور وہ ہیں کوکو میلن. اچھا, یورپ میں کوکو میلن پہ پابندی لگا دی, اور وہ اس لیے لگا دی کہ اس کے کلرز بڑے برائٹ ہیں اور بچے جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے جذباتیت یعنی غصے کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی وہاں پہ اس حد تک بچوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ آنے والی نسل پہ کوئی اثرات نہ ہو ذہنی طور پہ. تو ہم ان پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ پب جی ہوں گی اور مختلف قسم کی گیمز. 3 عدالتوں میں کیس زیر سماعت رہے, عام شہری ہم جیسے. وہاں گئے عدالتوں میں اور ان سے کہا جی کہ نسل نو جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے, نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, پب جی بین ہو گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی اہم, اس پابندی پہ عدالتی حکم کے تحت 24 گھنٹے بھی عمل درآمد نہیں ہوا. عدالتی پابندی کے باوجود, احکامات کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. 3 فیصلے عدالتوں کے. تو یہ مافیا طاقتور ہے. اس کے ذریعے میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ NCCI نے منی لانڈرنگ پکڑی ہے نا, اور ٹرانسفر ہو گیا. وہ تو ٹرانسفر ہو گیا. تو منی لانڈرنگ پہ ہاتھ ڈالا تو ہوا نا. اچھا, اب وہ جو جوئے کی ایپس تھیں, ٹک ٹاک پہ پابندی نہیں رہی ہمارے, رہی ہے, چل رہی ہے نا. ہاں چل رہی ہے. اب پابندی کو وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ انلافل اللیگل ہے. پابندی اللیگل ہے. تو بھی لگائی کیوں تھی؟ لگائی کیوں؟ کیا آپ نے غیر قانونی کام کیا, غیر آئینی اقدام کیا؟ جب آپ نے لگا دی تو آپ نفاذ میں کمزور ہیں, ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشن نہیں ہے ہمارے یہاں. جس کا جو کام نہیں ہے وہ کرتا ہے, اور جو کرنے کا ہے وہ ہم کرتے نہیں. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو پروڈیوسرز ہیں نا پب جی کے, یا اس طرح کی ویڈیو گیمز اور بھی ہیں, بہت کئی اور ہیں, ایک پب جی مشہور ہو گئی. بزمی صاحب یہ ساری کی ساری جو ہے نا کلر اٹریکشن یہ کھینچ لیتی ہے بچوں کو اپنی طرف. ظاہر ہے گن کی آواز آ رہی ہے, بندہ مر رہا ہے, بلڈ نکل رہا ہے, بھاگ رہا ہے, گاڑی چرا کے بھاگ رہے ہیں. میرے پاس ایک میری عزیزہ آئی, اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان میرے بچے نے آج میرا دوپٹہ کھینچا, میرے بیٹے نے, چھوٹا بچہ ہے, میرا دوپٹہ کھینچا اور میرا گلا گھٹنے لگا تھا. میں نے فوراً ایک پلو اتار دیا تو وہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا دوپٹہ. میں نے کہا وہ کیوں کھینچا؟ کہتی ہے میں ہانڈی پکا رہی تھی کچن میں, کچھ کر رہی ہوں کچن میں, بچہ پیچھے سے آیا, پیچھے سے میرا پلو ایک اس کا کھینچا زور سے, ہاں کیا. میں نے کہا وہ کیا کر رہا ہے, کون ہے؟ کہتی میں نے پتہ نہیں کون آ گیا. کہتی ہے کہ میں نے جو کہا بیٹے کیا کر رہے تھے؟ نے کہا ماما ابھی میں نے گیم میں دیکھا. میں نے کہا دیکھوں کہ ماما کو کیا ہوتا ہے, ماما چیختی ہے, ڈرتی ہے کہ ڈرتی؟ میں آپ کو ڈرا رہا تھا. اس نے کیا دیکھا گیم میں؟ اس نے کہا یہی گیم میں جو ہے وہ ماں کا دوپٹہ کھینچتا ہے اور ماں ہنستی کھیلتی رہتی ہے. آپ تو پریشان ہو گئی, چیخ رہی تھی آپ. اب یہ ایسی نفسیات ہے, یہ کمیونیکیشن سائیکی کہیں, یہ جذبات کی سائیکی کہیں, یہ سٹریس کی سائیکی, یہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو کوئی کام ہم سے کروا رہا ہے. اسی طرح ایک ایکٹ کہ جی کلر سکیم پروڈیوسر نے بڑی اچھی ڈالی ویڈیو گیم کی, بہت خوبصورت ہے, اس کے گرافکس بڑے اچھے. اب یہ دیکھیں کہ جب وہ 1200 روپے کی گیم آتی تھی, 200 روپے کی اس کی فلم آتی تھی, وہ جو CD ہے, یہ جو قیمت کم ہوتی ہے نا کسی چیز کی, یہ نشہ لگانے کے مترادف ہے. یہ نشہ ہے, پورا نشہ, اور بچوں میں یہ نشہ اس انداز سے سرایت ہو رہا ہے. ہم اس کا کوگنز قابل دستاندازی پولیس جرم بھی قرار نہیں دے سکتے اس کو نا, کوگنیزیبل آفینس نہیں ہو سکتا. وہی نہیں کبھی کیا کریں گے آپ, وہ سیڈیاں فروخت کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی نازیبا حرکات والی CD دیں گے فوش تو پکڑ سکتے ہیں آپ, پب جی پہ نہیں پکڑے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں جو 100 بچیوں کا قاتل مبینہ پکڑا گیا, اس نے جوس کے ذریعے لگایا نشہ بچیوں کو, اور وہ بچیاں اس کے ٹریپ میں آتی رہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ہنی ٹریپ وہ تھا کراچی والا جو جوس والا سامنے آیا, اور ریڈی بان. جی ابھی ہم نے لاسٹ پروگرام کیا اس کا. جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پب جی ٹریپ کا ابھی تک ہم نے کوئی حل نہیں تلاش کیا. قانون بھی خاموش ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی خاموش ہیں, والدین بھی خاموش ہیں, سوسائٹی بھی خاموش ہے. اچھا, ویسے بہت سے ممالک ہیں جس میں اس قسم کی پرتشدد ویڈیو گیمز پر پابندی ہے. اب میں کل پڑھ رہا تھا کہ سعودی عرب نے سوشل میڈیا صارفین کے لیے باقاعدہ ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے,
اور کہا ہے کہ آپ کی یہ لمٹ ہے اور اس لمٹ کو آپ کراس کریں گے تو آپ پر یہ اس قانون کا اطلاق ہوگا. ہم نے تو کبھی نہیں سنا. اب تو یہ پوری کی پوری ذمہ داری صرف والدین پہ عائد ہوتی ہے نا کہ وہ بچوں کو کیسے اس سے دور رکھ سکتے ہیں. ہم خرابی بربادی کی اس نہج پہ ہیں, اس سٹیج پہ ہیں جہاں سے واپسی فوری ممکن دکھائی نہیں دے رہی. والدین کچھ نہیں کر پائیں گے. آنے والا وقت تو اس سے بھی برا ہوگا. برا ہوگا, بہت زیادہ برا ہوگا. آپ ہمیں یاد ہے جیسے ابھی آپ نے اگزامپل دی کہ ایک ویڈیو گیم لائی جاتی تھی, اس کی باقاعدہ کیسٹ ملتی تھی, سی ڈی ملتی تھی, پھر آ کے اس کو لگاتے تھے, اہتمام کرتے تھے, اور ایک ہی روم ہوتا تھا, اور اگر وہ ہارمفل ہوتی تھی تو اس بچوں کو منع کر دیتے تھے. بالکل سیم اسی طرح جیسے مووی دیکھنے کے لیے پہلے وی سی آر کا بندوبست کرنا, پھر اس کے بعد کیسٹ کرائے پہ لے کے آنی. اب وہی ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب پہ, نیٹ فلکس پہ, نیٹ کے ذریعے مل جاتی ہیں, موبائل پہ, اور ویڈیو گیمز بھی آپ کو موبائل پہ ملتی ہیں. تو پھر کیا کریں, کیسے بچائیں؟ آپ نے صرف ڈاؤن لوڈ ہی کرنا ہے نا. ہاں, ہماری ایج گروپ کے لوگوں سے زیادہ ہوشیار ہیں 12-14 سال کے بچے, بالکل ایسے, ایز فار ایز کمپیوٹر از کنسرن, بالکل ایسے. موبائل از کنسرن. ہاں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اچھا, اب کئی والدین میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے ذمہ دار باشعور لوگ ہیں, وہ جو کمرے کے کہیں بھی در کوئی چھوٹا سا ہو نا, ایک سوراخ ہی ہو, وہاں سے جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں. دروازہ کھلا ہے, کوئی بولٹ نہیں, کنڈی نہیں لگی, اس کے باوجود وہ جھانک کے دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے. اکیلے میں بچہ ایکٹیویٹی کیا پرفارم کر رہا ہے. اور اب تو جدت ہے, کیمرہ بھی لگا سکتے ہیں. ہاں, اب کیمرہ بھی لگا. اچھا, اب بچے کیا کرتے ہیں, کیمرے کا رخ بدل دیتے ہیں. ان کا بیڈ جہاں ہے, جہاں چیئر جس پہ بیٹھے ہوئے وہ, اس سے رخ بدل دیں گے کیمرے کا. یعنی بچے کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے. اب یہ تو دیکھیں, یہ سرویلنس تو بڑی مشکل ہو گئی ہے. اصل میں یہ کیمرے کی آنکھ کی بجائے معاشرے کی آنکھ اور والدین کی آنکھ, یہ ویجیلنٹ ہونے چاہیے. سی سی ٹی وی فوٹیج سے جو ہے نا, وہ میری آپ کی آنکھوں کی فوٹیج جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. ہمارے دل اور ضمیر کی فوٹیج زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہو رہی سماؤ, مطلب کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس گھر میں سب سے چھوٹا بچہ 12-13-14 سال کا ہے, ہاں جی, وہ اپنے ماں, بہنوں اور بھائی کو مار دیتا ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ باقی سارے کے سارے گھر والے سو رہے ہیں سوائے اس بچے کے جو جاگ رہا ہے. وہی جاگ رہا ہے نا. آنکھیں کھلی ہیں تو اس کی کھلی ہیں, باقی سب کی بند ہیں. ہم نے یہ آنکھ دانستہ موند لی ہے, دانستہ بند کر لی ہے, پریشر کے تحت کی ہے, مفاد کے تحت کی ہے, خوف کے تحت کی ہے. جو بھی اس کی وجہ ہے نا, ہمیں آنکھیں کھول لینی چاہیے. قانون کی آنکھیں بھی, حکومت کی آنکھیں بھی, اور اس سے بڑھ کے معاشرے کی آنکھیں. پہلے محلے میں نا کوئی انجان شخص آتا تھا تو بزرگ, بوڑھے, بچے بھی اسے پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. بالکل ایسے. آج آپ کے سامنے سے 100 لوگ گزر جائیں, آپ موبائل پہ لگے رہتے ہیں, آپ دیکھتے بھی نہیں, موبائل سے ہٹ کے آنکھیں نہیں اٹھاتے موبائل سے. آپ یہ دیکھ لیں, جتنے ٹریپ شروع ہوئے ہیں, جتنے ٹریپ, وہ 2010 کے بعد شروع ہوئے ہیں, جب موبائل عام ہوا. اور سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا کووڈ کے بعد, جب ہمارے پاس ایمپل ٹائم زیادہ تھا, ہم گھر کی 4 دیواری میں بند تھے, مقید تھے نا. وہ جو قید خانہ تھا, اس سے چھوٹنے کی دیر تھی. ہم اس قید سے, وہ قید تنہائی تھی نا, جی جی, اس سے باہر نکلے ہیں. اس کے بعد سے ہم مادر پدر آزاد ہیں. کوئی شخص نہیں دیکھ رہا کوئی پب جی ہے, کون سی ایپ ہے, کون سی ویڈیو گیم ہے. اور اس کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتائیں, اپنے ناظرین کو, کہ ایسی ایسی ایپس ہیں جو پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے رات کو آن ہوتی ہیں. یہ جو تفتیش کی ہے نا NCCIA نے, اس کے کچھ مضمرات مجھ تک پہنچے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ گیمبلنگ ایپس جو ہیں, ان گیمبلنگ ایپس میں گفٹنگ کے نام پہ جو فحاشی اور عریانی ہے, جو رقص و سرود ہے, اور جو وہ سٹیج عریانی کی کہ لڑکیاں اپنے والدین کے سامنے برہنہ ہونے سے گھبراتی, پریشان ہوتی, شرماتی نہیں ہیں. اور وہ جو آپ کو ڈانس کرا رہا ہوتا ہے, آپ کو وہ سزا کے طور پہ ڈانس کرواتے ہیں. وہ جو سزا کے طور پہ ڈانس کرواتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جہاں آپ کی والدہ ہیں, آپ کے بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, وہاں جا کے یہ شو جو ہے نا, یہ سنیپ شاٹ دو اس کا, یہ شوٹ جو کرو وہاں جا کے کرو, وہاں جا کے کرو, ان کے سامنے. ان کے سامنے.
وہ کہتے ہیں ماما بابا کا تو روم بند ہے تو نوک کرو کھلوا لو نا, یہ جملے چلتے ہیں اس پہ. اب میں نے پوچھا بھی یہ اس پہ NCCI کیا کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ تو پاکستان سے باہر سمندر پار بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہاں تو لا آف لینڈ ہمارا نہیں ہے, وہ تو لا آف لینڈ اس کا ہے جس ملک میں ہے. ہاں اب ان میں سے بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے. ہاں, وہ بالکل لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے لائیو پنشمنٹس وغیرہ کرتے ہیں, میچز کھیلتے ہیں. تو یہ کام بھی NCCI کو کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں, یہ گیمز پہ پابندی اور سارا؟ بھائی نام کسی کا جو مرضی ہو, جو مرضی فورس ہو, حکومت جو ہے نا اس کا اولین فرض ہے, وفاق کی ہو, صوبے کی ہو یا الہ آباد, ضلع کی ہو, ایون یار میں کہتا ہوں گورنمنٹ کوئی بھی ہو, ہر گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جب معاشرتی ناہمواری اس حد تک پہنچ جائے کہ بڑے چھوٹے کی تمیز نہ رہے, بچہ باپ کے گریبان کو ہاتھ ڈال رہا ہو, ماں کے دوپٹے کا پلو کھینچ رہا ہو, تو اس کے لیے بے رحم ہو جائے. کوئی دیکھیں اس وقت تک ترس کھانا چاہیے جب آپ کی اپنی حالت قابل ترس نہ ہو. ہم جس سٹیج سے گزر رہے ہیں جسے جدید ٹیکنالوجی کا دور کہا جا رہا ہے, اس سٹیج میں ہماری اپنی حالت قابل ترس ہے. بڑی ایک پلینڈ ایفرٹ کے تحت نا ایک جیتی جاگتی مکھی ہم نگل گئے. ہم نے سب سے مضبوط اکائی ہمارا مربوط خاندانی سسٹم تھا, اس سے ہم دور ہو گئے. اس سے ہم ایسے دور نہیں ہوئے, دور کیے گئے اور وہ فیملی بانڈنگ سسٹم اس حد تک بگڑا. بڑے دکھ کی بات ہے, سرگودے کا ایک بہت مذہبی خاندان, ابھی ریسنٹ پاس میں نے ایک جرگہ کروایا, ایک مضبوط مذہبی خاندان, اتنے بڑا باریش لوگ, بڑے بیٹے نے باپ اور چھوٹے بھائیوں کے خلاف عدالت سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی اقدام کر لوں یہ اثاثوں کی تقسیم میری من پسند کر دی جائے. اچھا, باپ اور بھائیوں کے سامنے, بہنیں بھی ساتھ, بہنیں 2 بھائی ایک والد ایک طرف اور ایک بڑے بھائی, اور وہ وکیل بھی ہیں وہ ایک طرف ہے. وہ وکیل صاحب نے اپنی وکالت کا فائدہ اٹھایا اور باپ اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے معززین نے, اور میں بھی چلا گیا وہاں, ہم لوگوں نے اس کو سمجھایا. یعنی گھر کے معاملات اب باہر چوک چراہوں میں آنے لگ گئے. تھانے کچہری میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری کشتیاں جلا دیں اور اب دو بدو کھڑے ہو گئے. پہلا سٹیپ ہوتا ہے عدالت, تھانہ کچہری جسے کہتے ہیں, تھانہ کچہری پہلا سٹیپ ہے, اور دوسرا سٹیپ جو ہے نا وہ آتشی اسلحہ ہوتا ہے, اس کا ہاتھ میں تھام لینا ہے. یہ جو معاملات ہیں نا یہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں, کر چکے ہیں اب تو. خیر کیا کر رہے ہیں. ویڈیو گیم سے چھٹکارا کیسے پایا جائے, کرنا کیا چاہیے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بچوں کو مصروف بھی رکھنا ہے, والدین کے پاس بھی وقت نہیں ہے, تو کیسے دور کیا جائے ان ویڈیو گیم سے؟ کیا بھرپور مصروفیت کے لیے ضروری ہے کہ PUBG لگائی جائے؟ ہاں نہیں بالکل. آپ ان کو کہیں باقی سیر کریں, آپ ان سے کہ ٹیوشن جائیں, اکیڈمی جائیں. والدین اپنی بلا ٹالنے کے لیے کہتے جا پتر پھاڑ جا کھیل لے, جا ویڈیو گیم میں چلا جا, یہ بھی کہتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں گمراہی کی طرف لے جائیں, معاشرتی انحطاط کا باعث بنے, پہلی بات پہ ان پہ سرکاری طور پر پابندی ہونی چاہیے, سب سے پہلی بات. بالکل صحیح. دوسرا, قانون کی گرفت اتنی تیز ہونی چاہیے, اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اگر ماں باپ ذمہ دار ہوں اس گمراہی کے تو وہ قابل گرفت, اگر بچہ ہے تو وہ تو چھوٹنا نہیں چاہیے. والدین کو اعتماد میں لے کے بچے کو آپ گرفتار کر لیں. یار میری بات سنیں, عملداری اگر آپ کو درکار ہے, مقصود ہے عملداری, تو آپ نے 2000 کا چالان کیا نا ہیلمٹ نہ ہونے کا, بالکل, اور وہ وارڈن کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے لیے, آپ کو ہی چالان آ جائے گا, بالکل کیمرے چل رہے ہیں اور اکٹھے آپ کو آ جائیں گے. پھر قانون سازی بھی جال سازی بن جاتی ہے نا. تو کوئی ایسا آسان حل ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس شخص نے PUBG کو آن کیا, اچھا پابندی لگانی تھی ہم نے, میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ, پابندی لگانی تھی ہم نے بسنت پہ, دھاتی تار ڈور پہ, خونریزی پہ لگا دی نا, لگا دی. جرت نہیں کرتا کوئی بچہ چھت پہ جانے کی. بالکل ایسے, بلکہ وہ SHO سسپینڈ ہو جاتا ہے جس ایریا میں پتنگ بازی. والدین نے خود فون کر کے کہا کہ ہمارا بچہ چھت پہ چڑھ گیا ہے. میں نے کئی واقعات دیکھے,
تو اگر آپ عملداری چاہتے ہیں تو اس انداز سے کریں جس طرح پتنگ بازی کی ہیلمٹ کی آپ نے. اس میں کسی شخص کو رعایت رعایت معافی نہ دیں, کوئی ویور نہ دیں چالان کا. آپ یہ کہیں کہ جو بچہ پب جی کھیلے گا اس کے والدین کا, اس کے بہن بھائی کا انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, کسی کی مخاصمت میں نہ ہو, وہ اطلاع کرے, 24 گھنٹے کے لیے بچہ حوالات میں رہے گا. اور والدین پہ بھی FIR ہونی چاہیے. یہ کم عمر ڈرائیورز پر کر رہے ہیں اور ان کے والدین پہ کرتے ہیں, لیکن جو والدین خود اطلاع کر دیں, والنٹیئر کریں ٹھیک ہے بچے کو, اس کے لیے تو خیر ٹھیک ہے. دوسرا, مجسٹریٹس کو کہہ دیں, تھانے داروں کو کہہ دیں, کوئی کسی کی ضمانت نہیں لے گا, 24 گھنٹے اس کو اندر رہنا ہے, جو مرضی ہو جائے. اب جس کے چالان 10,000 روپے موٹر سائیکل والے سے 10,000 سے بڑھ گئی چالان, اس کی موٹر سائیکل بند کر دیتے ہیں. بالکل, تو بند کرنا چاہیے. 20,000 25,000 جتنے بھی ہو, اماؤنٹ ایک لمٹ رکھ لیں. جو بندہ ایک دفعہ پب جی کھیلے اس کو وارننگ دے دے, بچہ دوبارہ کھیلے, والدین بتائیں تو اور سزا, اجے خود پتہ لگے تو اور سزا. آپ کے پاس ایسے گیجٹس ہونے چاہیے جن سے پتہ لگے کہ گھر میں کون سے کس گھر میں کس بچے نے پب جی آن کیا ہے. اور پب جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 2 4 5 بندے کھیلتے ہیں, 500 بندے کھیلتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اور رات کے جو میں نے آپ کو بتایا جو ویڈیو گیمز اکثر ہیں جو بے حیائی پہ مبنی ہیں, عریانی, فحاشی, گندگی, بد اخلاقی, بدتمیزی, یہ جتنی اس زمرے میں آتی ہیں ان پہ پابندی لگنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, ویڈیو گیم سے بچوں کو کیسے دور رکھا جا سکتا ہے, آج ہم نے تفصیل سے ویڈیو گیمز اور بالخصوص پب جی جیسی پرتشدد ویڈیو گیمز کا احاطہ کیا کہ وہ بچوں کے ذہن پر کس قسم کے اثرات مرتب کر رہی ہے, اور سب سے بڑی مثال بھی دی کہ 100 سال کی سزا علی زین کو ہو چکی ہے. آپ کمنٹ سیکشن میں اظہار کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان ویڈیو گیمز سے جان چھڑائی جا سکتی ہے.